बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसकी बड़ी अहमियत है। ये वीडियो एक रिसर्च पे बेस करती है जो दुनिया में आज तक हमसे पहले हमारे असातिज़ा इकराम, उनसे पहले और लोग लगे रहे। हमने भी इसको समझने की कोशिश की और मैं तो ख़ासकर ये चाहता हूँ कि इस दुनिया से जाने से पहले मैं अपना इल्म बता के जाऊँ कि ये इल्म बेसिकली ये है। होता ये है दोस्तों, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा अलमिया है, जिस बंदे को जो इल्म आया वो लेके सीने में मर गया, बता के नहीं गया। चंद लोग हैं जो बता के गए हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया कायम है। अब दोस्तों, जो हम बात करते हैं बुर्ज की, फ़लाँ बंदा कहता है जी मेरा बुर्ज और सितारा बता दें। आप देखें नीचे भरमार होती है कि हमारा बुर्ज सितारा बता दें, हमारा बुर्ज सितारा बता दें। आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा बेसिकली बुर्ज और सितारा क्या है और किसका क्या। आज हम पहला बुर्ज जो है ना वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बता दूं कि ये तमाम जो बुर्ज हैं ये आसमान के हिस्सों को कहा जाता है। पूरे आसमान को एस्ट्रोलॉजी ने 360 दर्जात में तकसीम किया हुआ है। इन 360 दर्जात में ही बुर्ज हैं और इन्हीं 360 दर्जात में हर सितारा अपने जो महवर है उसके अंदर गर्दिश कर रहा है, अपने मदार में गर्दिश कर रहा है। अच्छा, अब वो जो अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा है वस्समाए ज़ातिल बरूज, कसम है आसमान की जिसके अंदर मैंने बुर्ज बनाए। इससे बड़ी दलील और क्या होगी कि रब कायनात कसम खा रहे हैं बुर्जों की। तो ये इनकी एक अहमियत और एक बात है। लेकिन ये जो हमारे हजरात हैं ना इल्म को पढ़ते हैं ना इल्म को सीखते हैं, बस ऐसे बताना शुरू तुम्हारा जनाब क्योंकि हरफ ये है लिहाजा तुम्हारा बुर्ज ये है। पहली बात ये समझें कि बुर्ज जो हैं ये साकत हैं, इसके सामने से ज़मीन गुज़रती है और इसके अंदर से सितारे गुज़र रहे हैं जो अपने मदार पे गर्दिश में हैं। हर सितारे का दूसरे सितारे से एक मखसूस फासला है और ये जो ज़मीन है ये इस बुर्जों के सामने से गुज़र रही है। तो ज़मीन जो है 24 घंटे में अपना चक्कर तकरीबन मुकम्मल कर लेती है। इसमें दोस्तों थोड़ा एरर आता है। इस एरर को पूरा करने के लिए दुनिया के सबसे बड़े मैथमेटिशियन अल-बैरूनी साहब ने दुनिया का कैलेंडर दुरुस्त किया और उन्होंने ज़मीन का कुतर निकाला। और इतने बड़े मैथमेटिशियन शायद ही दुनिया में अब दोबारा पैदा हों। उन्होंने बहुत सारे इल्म नजूम के कवायद भी दरियाफ़्त किए। खैर, अब जो हम बात करेंगे बुर्ज हमल की, ये दरअसल बुर्ज हमल के पहले 30 दर्जों की हम बात करेंगे। अगर आप पैदा हुए उसमें अगर ये हिस्सा आसमान के इस हिस्से के सामने ज़मीन आ गई जहाँ आप पैदा हुए, तो समझिए कि आपका बुर्ज हमल है, सितारा आपका मरीख़ है। चाहे वो मरीख़ इस बुर्ज में है चाहे वो इस बुर्ज में नहीं है। ये बहुत बड़ी एक तहकीक है जिसकी ज़रूरत है जो अभी तक है। इसी जो 360 दर्जात हैं इसमें मनाजिल कमर का अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमाया कि हमने चाँद की मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं। तो चाँद जो है, चाँद की जो मनाजिल कमर है, ये जो 28 मनाजिल कमर हैं, इनकी फिर हम आगे से वीडियो इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे। अभी हम सिर्फ बुर्ज हमल को डिस्कस करेंगे कि बुर्ज हमल क्या है। अब जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया कि ज़मीन जब पहुंची बुर्ज हमल के सामने और आप पैदा हुए, इसके लिए कोई डेट नहीं है, सिर्फ इसके लिए टाइम मैयर है कि ज़मीन ने कितना फ़ासला तय किया, सितारों ने कितना फ़ासला तय किया, ख़ासकर सूरज ने कितना फ़ासला तय किया। क्योंकि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आप पैदा हुए हैं बुर्ज हमल का जो जिसमें सूरज था, अब आप उस वक्त पैदा हुए जब ज़मीन उस हिस्से के सामने थी जो हिस्से में सूरज था और आप सूरज निकलते हुए वक्त में पैदा हुए, तो डेफिनेटली आपका बुर्ज हमल है, पहला बुर्ज है। अब आपका सितारा मरीख़ है, चाहे वो इस बुर्ज में है या नहीं है। अब आपको अपने हालात इसी से पता चलेंगे। ये जो अपना सूरज है इसने पूरे 30 दिन एक बुर्ज में क़याम करना होता है और एक दर्जा डेली सूरज आगे जाता है। यहाँ दोस्तों इल्मी बात और बताता चलूँ कि जितने दर्जात को 30 दर्जात को सूरज जो है एक महीने में तय करता है, चाँद उतने दर्जात को तकरीबन 2.25 दिन में क्रॉस कर जाता है। अब ये जो लोग बातें करते हैं जी तुम्हारा क्योंकि तुम पूरे महीने में ये पैदा हुए, पूरे महीनों में तुम्हारा बुर्ज ये है, ये सब गलत है। ये इस इल्म को
غلط کرنے کی سازش ہے، ایک بہت بڑی، علم آیا نہیں۔ اور دوسری بات یہ، جن لوگوں کو علم آیا انہوں نے کہا کہ کوئی اور نہ سیکھ لے، ہماری یہ جارہ داری رہے، تو انہوں نے یہ علم بیان نہیں کیا۔ آپ اسے سیکھنے جائیں، پہلی بات اسے اپنی بات کا یقین نہیں ہوتا، دوسری بات اگر اسے کوئی چھوٹا موٹا بیچارے غریب کو یقین ہوتا ہے، وہ بتانے پہ رضامند نہیں ہوتا، اسے خود ہی یقین نہیں ہوتا کہ میں کہاں ہوں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ آپ کا برج ہے اور اس کے اندر جو آپ کی عادات ہیں وہ کیسی ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ آپ مارچ میں پیدا ہوئے، اب مارچ میں آپ پیدا ہوئے، مارچ کی آپ سمجھیے کہ آپ 20 تاریخ کو یا 28 تاریخ کو پیدا ہوئے یا 30 تاریخ کو پیدا ہوئے، تو سورج جو ہے وہ برج حمل میں آپ پہنچا، اب وہ یہاں موجود ہے۔ آپ اگر پیدا ہوئے اس تاریخ میں تو سورج نکل رہا تھا اور آپ پیدا ہوئے تو آپ کا برج حمل ہے۔ اگر آپ پیدا ہوئے فرض کیجئے 9ویں مہینے میں، 9th منتھ جو ہے اپنا سپٹمبر، اگر آپ سپٹمبر میں پیدا ہوئے اور آپ مغرب کے ٹائم پہ پیدا ہوئے، تب بھی آپ کا برج حمل ہوگا، کیونکہ زمین جو ہے اس کے 7ویں برج میزان میں جو ہے وہ پہنچا ہوگا سورج، اور میزان جب غروب ہوگا تو طلوع برج جو ہے وہ برج حمل ہوگا۔ ہر برج سے دوسرے برج میں 7 بروج کا فرق ہے، لہٰذا جو آپ کا ریئل برج ہے وہ آپ کو پتہ چلے گا ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ سے۔ یہ بالکل غلط ہے کہ آپ فلاں مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، لہٰذا جناب آپ کا تو برج یہ ہے۔ اب ان سے میرا یہ سوال ہے، آج میں یہ سوال کر رہا ہوں اور میرا سوال پوری عمر یہ میری ویڈیو میں موجود رہے گا، کوئی ماں کا لال اس کا جواب دے تو میں اسے انشاءاللہ 10,000 روپے پیش کروں گا اور اپنی شرٹ اتار کے اس کی جوتی صاف کروں گا۔ یہ میرے سوال کا جواب دیں کہ جس وقت میں عمران خان صاحب پیدا ہوئے، کیا اس وقت میں اور کوئی بچہ ہی نہیں پیدا ہوا؟ اس برج کے تحت اور بچہ ہی نہیں پیدا ہوا، اس پورے مہینے لگا لیں، چلیں یہ کہتے ہیں پورا 1 مہینہ برج چلتا ہے، اس پورے مہینے میں کوئی اور بچہ پیدا نہیں ہوا۔ اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ عمران خان کیوں نہیں بنا؟ آپ کا علم کہاں گیا؟ دوسری بڑی ان سے سوال یہ جو علم کو بگاڑتے ہیں، ان سے دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ٹوئنس پیدا ہوئے، ایک زندہ رہا ایک مر گیا، کہاں گیا آپ کا نجوم؟ کہاں گئی آپ کی کیلکولیشن؟ 3 بچے پیدا ہوئے، 2 ٹھیک رہے ایک مر گیا، کدھر گیا آپ کا نجوم؟ 2 بچے ٹوئنس اکٹھے پیدا ہوئے، دونوں کی شکل ایک آتے ایک، مگر ایک انجینئرنگ میں گیا، دوسرے نے چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی، ایک اس ملک میں رہا، ایک اس ملک کو چھوڑ کے باہر چلا گیا۔ آپ کا نجوم کدھر گیا؟ دونوں کیوں نہیں گئے؟ اور یہاں پہ اس پاکستان میں اتنی بڑی دلیلیں ہیں میرے پاس کہ یہ ان سے بندہ سوال پوچھے، ان بیچاروں کو جواب نہیں آتا، صرف یہ آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ اور بھائی کوئی علمی بات کرو، ہم آپ کے شاگرد بننے کے لیے تیار ہیں، آپ بتائیں، اس سوال کا جواب دیں، ہم تو آپ کے شاگرد بنیں گے، استاد جیسا رتبہ دیں گے آپ کو، کہ جب عمران خان پیدا ہوا جس مہینے کیا اور بچہ ہی پیدا نہیں ہوا، اور اگر بچہ پیدا ہوا تو وہ عمران خان کیوں نہیں بنا؟ کدھر گیا آپ کا نجوم؟ باتیں کرتے ہیں۔ اصل میں دوستو زمین جو ہے 3 منٹ 49 سیکنڈ میں تقریباً ایک درجہ طے کرتی ہے، اور جس بندے کو جو ستارے جس اینگل میں آتے ہیں نا جی، اس اینگل میں اگر وہ بچہ پیدا ہوا، اس وقت میں پیدا ہوا، اس کی جو ستاروں کی آپس کی کمیونیکیشن ہے، جو ان کا مقام ہے، وہ اس کا مقدر تعین کرے گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا 1 مہینے میں سارے، اگر 1 مہینے میں پیدا ہوتے تو آج جناب ہر بندہ جو ہے وہ وزیر اعظم ہوتا، اس مہینے کا پیدا ہوا ایک نہ وزیر اعظم بنتا، پھر کئی وزیر اعظم بنتے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں جی آپ اپنے نام میں یہ حرف ہے تو یہ ہے، یہ حرف ہے تو یہ ہے، تو میرا ان سے سوال ہے جو کہتے ہیں آپ دال سے اپنا برج دیکھ لیں، آپ الف سے اپنا برج دیکھ لیں، آپ نون سے اپنا برج دیکھ لیں، تو میرا ان سے سوال ہے کہ یہ اپنا نام درست کریں نا جی، اپنا نام کے اندر بہت اعلیٰ حرف لائیں، بہت اعلیٰ حرف۔ ان کے پاس یہ نجومی ہے، ان کے پاس ذائچہ ہے اپنا، یہ اس میں حرف بالکل اعلیٰ حرف لائیں، اور پتہ چلے یہ اس حرف لانے کے بعد انہوں نے نام ٹھیک کیا اور یہ کہیں وزیر بن گئے، کہیں یہ جناب اب ان کا مقدر اتنا چمکا، سونے کا خزانہ مل گیا، نوکر چاکر آ گئے، اب گاڑیاں ہیں، یہ ہیں، اور زندگی بدل گئی ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ان لوگوں نے علم کو بدنام کیا ہوا ہے۔ یہ علم یہ نہیں ہے، یہ علم وہ ہے جو الجبرا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہر چیز کو عدد میں شمار کر رکھا ہے، اور یہ جو عدد میں شمار کر رکھا ہے اس کی اپنی ایک باتیں ہیں، اس کی اپنی ایک چیز. یہ کہتے ہیں کیونکہ جناب تمہارا حرف، اب بندہ تو پیدا ہوا، اس کا نام تو کچھ بھی نہیں تھا. بندہ جب پیدا ہوا اس کا نام کچھ نہیں تھا. اب اس کے نام نے اس کا مقدر نہیں لکھنا بھائی جان، اس کا مقدر اس کا ڈیٹ آف برتھ، اس کا ٹائم آف برتھ اور اس کا پلیس آف برتھ بتائے گا. میرا ان سب کو رہتی دنیا تک چیلنج ہے کہ میری اس بات کا جواب دیں، میں ان کا شاگرد بننے کے لیے تیار ہوں. خیر اب ہم بات کریں گے برج حمل کی. یہ جذباتی بات نہیں ہے دوستو، یہ علمی بات ہے، کیونکہ میں علم بیان کرتا ہوں. میری خواہش ہے کہ میں جو علم میں نے سیکھا میں اس کو بیان کر کے جاؤں. اب جو برج حمل کے لوگ ہیں ان کی عادات کیسی ہوں گی اور ان کی اندر باتیں کیسے پائی جائیں گی. پہلی بات یہ ہے دوستو کہ یہ برج منقلب ہے. منقلب برج کا مطلب یہ ہے کہ جب سورج پہنچا منقلب برج میں تو موسم آپ کا تبدیل ہو گیا. منقلب کا مطلب ہے تبدیل ہو جانا. منقلب لوگوں میں اتنی صلاحیت ہوتی ہے، اتنی زبردست صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ جس علاقے جس خطے میں جا کے بستے ہیں وہاں کی بود و باش، وہاں کی زبان سیکھ لیتے ہیں، وہاں کی عادتیں سیکھ لیتے ہیں. یہ ان کے اندر عادت ہوتی ہے. اگر ان کا برج ثابت ہو، جیسے اسد ہے، جیسے عقرب ہے، جیسے ثور ہے، جیسے دلو ہے، تو ان کی عادتیں نہیں بدلتی. اس وقت میں تو موسم بھی ویسے ہی رہتا ہے، موسم بھی نہیں بدلتا جب ان برجوں میں سورج پہنچتا ہے. زوج اثنین جو برج ہیں جو آدھے منقلب ہیں اور آدھے ثابت ہیں، ان کی اپنی ماہیت کچھ نہیں ہے. وہاں موسم دن کو کچھ اور ہوتا ہے، رات کو کچھ اور ہوتا ہے. لہٰذا منقلب برج جو ہیں ان میں پہلا برج حمل ہے اور اس کا ستارہ مریخ ہے. اس میں جو لوگ پیدا ہوتے ہیں یہ منقلب برج ہونے کی وجہ سے یہ ہر کام کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ہر کام جو یہ چاہیں گے یہ سیکھ لیں گے. اور ان کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے، اگر آپ اس برج کو غور سے دیکھیں، اس میں جو آسمان کے اس 30 حصے میں جو ستارے ہیں، جس حصے کو ہم نے یہ برج قرار دیا ہوا ہے، ان ستاروں کی چمک سے جو تصویر بنتی ہے وہ ایک مینڈھا ہے جو بلندی کی طرف دیکھ رہا ہے، جس سے یہ کنسیڈر کیا گیا کیونکہ یہ پہلا برج ہے، اس کا تعلق سر سے ہے. اور سر میں انسان سر سے سوچتا ہے اور پھر آگے جاتا ہے. بنیادی طور پہ ذہن ہی ہے جو انسان کی ارتقائی ترقی میں اس کا مددگار ثابت ہوتا ہے. اگر اس کے ذہن میں خیالات اچھے ہیں تو وہ ترقی کی سمت میں جائے گا، اگر اس کے ذہن میں خیالات برے ہیں تو وہ تنزلی کی طرف جائے گا. اب دوستو جن کا برج حمل ہے، ایک تو وہ درمیانے تقریباً قد کاٹ کے ہوں گے. انسان کی فزیکل جو قوتیں ہیں اس کا جو حاکم ستارہ ہے مریخ ہے. اگر کسی بندے کے چاہے اس کا جو برج ہے اس کے ذائچے میں مریخ برج سرطان میں آ گیا تو آپ سمجھ جائیں گے اس کے اندر طاقت نہیں ہے. انسان تو ہے لیکن قوت فیصلہ نہیں ہے، کسی سے جھگڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. غلط بیانی تو کرے گا لیکن جھگڑ نہیں سکے گا. آگے چلتے ہیں تو یہ جو اپنا برج حمل کے لوگ ہیں ان کے اندر سب سے بڑی بات یہ پائی جاتی ہے کہ یہ اپنی بات کہنے میں، اپنا کام کرنے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. مہم جوئی سے ان کا تعلق ہوتا ہے. یہ ہمیشہ نئی باتوں کی سمت میں جانا پسند کرتے ہیں اور نئی جو ہے وہ باتیں سوچتے ہیں، نئی سمت میں جاتے ہیں. اور ان کی صورتحال اس انسان کی ہوتی ہے جو انسان فیصلہ کرتا ہے کہ یار میں پہاڑ پہ گھر بناؤں گا. اب جو اپنے عزیزوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں کو کہتا ہے کہ یار میں نے اس پہاڑ پہ گھر بنانا ہے، تو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں کہ بے وقوف، پہاڑ پہ بھی گھر بن سکتا ہے. لیکن وہ بندہ اپنی لگن میں سچا ہوتا ہے، وہ محنت کرتا ہے اور ایک دن کامیاب ہوتا ہے، پہاڑ کے اوپر اس کا گھر ہوتا ہے. اب وہ بندہ کچھ عرصہ وہاں رہے گا، پھر اس کے اندر جو بنیادی بات ہے مہم جوئی والی، وہ پھر اس گھر سے بھی اکتا جائے گا اور ایک اور پہاڑ کی چوٹی تلاش کرے گا، کہے گا میں گھر یہاں بناؤں گا، یہ زیادہ سرسبز ہے، اب میں یہاں رہوں گا. تو وہ اس کو چھوڑ کے اس سمت میں چلا جائے گا. تو یہ اس برج کی فطرت ہے. بنیادی طور پہ یہ جو ہمارا علم ہے بروج کا علم، یہ بتاتا ہے کہ برج حمل کے تحت پیدا ہونے والے لوگوں میں آگے بڑھنے کی جستجو پائی جاتی ہے. جب کہیں پہ کوئی انٹرویو ہو رہا ہوگا، لوگوں کو سلیکٹ کیا جا رہا ہوگا،
تو جو برج حمل کے لوگ ہیں یہ اپنے آپ کو آگے لانے میں، پہلے اپنے آپ کو پیش کرنے میں سب سے آگے ہوں گے کہ ہمیں چنا جائے اور ہمارے حوالے یہ مہم دی جائے، اور ہمیں یہ نہ بتایا جائے کہ مہم کیسے کرنی ہے، ہم خود اپنے دماغ سے کام لے کے وہاں پہنچ جائیں گے۔ یہ جو باتیں پائی جاتی ہیں یہ آسٹرالوجی میں ہم کہتے ہیں کہ یہ بندہ کے اندر اگر یہ کوالٹیز ہیں تو اس کا حاکم ستارہ جو ہے مریخ ہے اور برج اس کا حمل ہے۔ برج حمل والے لوگ بہادر ہوتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، بہادر آدمی ہونا اور بات ہے، عقل مند ہونا اور بات ہے۔ اگر یہ لوگ عقل مند ہیں، بہادر بھی ہیں، تو یہ انوینشن کریں گے دنیا میں، خطرے اٹھائیں گے دنیا کے لیے، تجربات کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور جتنے بھی لوگ لوہے سے انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں یا وہ تمام سرجنز جو آپریشن کرتے ہیں، ان سب کے ذائچے جتنے میں نے بنائے اس میں نے ان میں مریخ طاقتور پایا، چاہے ان کا برج حمل تھا چاہے نہیں تھا۔ تو برج حمل کے جو لوگ ہیں ان کے اندر جو سب سے بڑی قابلیت پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آگے بڑھنے میں سب سے آگے رہتے ہیں، اپنے آپ کو آگے دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم سب سے آگے رہیں، ہماری باتیں سب سے لوگ لیڈ ہم کریں، لوگ ہمارے پیچھے چلیں۔ یہ صرف مہم جوئی کے دور میں ہوگا، ان کے اندر کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہے کہ یہ لیڈر بننے کی کوشش کریں، بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ کوئی نہیں کر سکتا، اور یہی چیز ان کو آگے لے کے جاتی ہے۔ اچھا، دماغی طور پہ یہ لوگ بڑے ایکٹیو ہیں، لڑائی جھگڑے میں بھی بڑے ایکٹیو ہیں اور فیصلہ کرنے میں بھی بڑے ایکٹیو ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک منقلب برج ہے، منقلب برج میں تبدیلی آتی ہے۔ اس کے جو لوگ ہیں وہ کوئی چیز بنائیں گے، ایجاد کریں گے، اس میں رد و بدل بھی کریں گے وقت آنے پہ۔ اب ان کو ضرورت پڑی یہاں پنکھا لگانا ہے تو یہ فٹ اس کا ڈیزائن چینج کریں گے کہ پنکھا یہاں آ جائے تو اس کا فائدہ یہ آ جائے گا، یہاں پہ پلی آ جائے یہ اس انجن کو چلانے میں اور کارآمد ثابت ہوگی۔ اس طرح یہ لوگ بنیادی طور پہ، کیونکہ منقلب برج کے مالک ہیں برج حمل والے، لہٰذا یہ کسی بھی چیز، انجینئرنگ کی کسی چیز کو بنانے میں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے۔ اور میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے کہ انجینئرنگ میں کامیاب لوگوں کا اکثر تعلق برج حمل سے ہے۔ اچھا، اگر یہ ان لوگوں کو، برج حمل کے لوگ جہاں بھی ہوں گے نا، یہ ذہنی اور جسمانی طور پر مستعد ہوں گے، ذہنی اور جسمانی طور پہ اس قدر مستعد ہوں گے کہ لمحات میں فیصلہ کریں گے کہ میں نے چھلانگ لگانی ہے کہ نہیں لگانی۔ جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ یہ فیصلہ کریں گے کہ میں نے پہاڑ پہ گھر بنانا ہے، پھر رکیں گے نہیں، پھر وہ اس سمت میں چال پڑیں گے۔ اور ان کے اس اقدام کی وجہ سے دنیا میں جتنی بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جتنی بھی ریسرچ ہوتی ہے، ان جیسے لوگوں کا اس میں بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے کیونکہ سر گرم ہوتا ہے ان کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے، جس کا خون کا دباؤ سر کی سمت میں ہوگا، بلڈ پریشر زیادہ آتا ہے تو بندے کو غصہ آتا ہے۔ تو یہ پہلا برج ہے، اس کا تعلق ہی سر سے ہے۔ اگر ان کا سر میں اجتماعی خون زیادہ ہوگا تو اکثر یہ لوگ بلڈ پریشر اور سر درد کا شکار ہوتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جن کی آنکھوں میں درد رہتا ہے، اور چہرے پہ زخم کا آ جانا بھی انہی لوگوں کے ذائچے میں دیکھا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ لوگ کسی کے انڈر کام اتنا اچھا نہیں کر سکتے جتنا یہ کام اپنی آزادی میں رہ کے کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ آزاد، جنگجو اور بہادر ہوتے ہیں، اور ان میں سپہ سالاری والی باتیں پائی جاتی ہیں۔ اور جب یہ لڑنے پہ آئیں گے پھر یہ نہیں سوچیں گے کہ اب کیا ہوگا، یہ بعد کی باتیں ہیں، کیا ہوگا، یہ اسی وقت جھگڑا شروع کر دیں گے۔ وہ بعد میں سوچیں گے کہ ہوا کیا، ہم نے کیا کیا اور غلطی کیا ہوئی، یہ کبھی نہیں سوچیں گے۔ یہ صرف یہ جب لڑنے پہ آئیں گے تو بڑا دلیری کے ساتھ لڑیں گے اور میدان نہیں چھوڑیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کے ذائچے میں جو تمام باتیں ان کی طبیعت میں پائی جاتی ہیں وہ بھی سرکشی کی پائی جاتی ہیں۔ یہ کبھی بھی بہت اعلیٰ بات ماننے والے نہیں ہوتے، بلکہ یہ بڑی حد تک سرکش ہوتے ہیں، یہ ان کی طبیعت ہے، اور مستعد بھی ہوتے ہیں، یہ بھی بات ساتھ ہے۔ مستعد کے سے مراد آپ سمجھتے ہیں کہ چوکنا، ہر وقت تیار کہ بتائیں جی کیا کام کرنا ہے۔ اور یہ جتنے بھی جو اسلحہ کے اور جو ہتھیار بنانے کے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ان کا تعلق بھی برج حمل سے ہوتا ہے۔ اچھا، زیادہ تر ان میں سے جو لوگ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ایسے سمجھیں کہ ایک جو دلیر برج حمل کا بندہ ہے وہ انتظار نہیں کرے گا کہ یار کب ہوگا، وہ اپنا کام شروع کر دے گا۔
اچھا یہ کام شروع کر دے گا، اس کے بعد یہ چلتا رہے گا اپنے کام میں، وقت آنے پہ چینجنگ بھی کرتا رہے گا کہ یہاں پہ ہمیں یہ چیز چاہیے، یہاں پہ یہ چیز بنانی ہے، اس کی ضرورت پڑے گی. پہلے اس کا نہیں ذہن میں تھا، لیکن وقت آنے کے ساتھ ساتھ وہ چینجنگ کرے گا اور اپنے پروجیکٹ کو بہت کامیاب بنائے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ یہ میں نے جیسا عرض کیا کہ یہ ایک منقلب برج ہے، یہ کریٹیو لوگ ہیں، یہ کچھ بھی چیز بنا سکتے ہیں. اور اس میں جو سیارگان جو قابض ہوں گے برج حمل میں آپ کے پیدا ہونے کے ٹائم پہ، ان کا بھی آپ پہ اثر آئے گا. اب دوستو یہاں پہ ایک بات سمجھ لیں، قابض سیارگان وہ ہیں جن کا اس برج سے تعلق نہیں ہے، لیکن وہ اپنا فاصلہ طے کرتے ہوئے برج حمل میں قیام کرتے ہیں، پھر اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب اس میں ہر ستارے کا قیام اپنا معنی رکھتا ہے. اگر برج حمل میں شمس آیا ہوا ہے، سورج آیا ہوا ہے، تو یہ وہ بادشاہت کے مقام پہ ہے. لہٰذا اس وقت میں جو پیدا ہونے والا بچہ ہوگا وہ بہت ذہین ہوگا. اس کی میں مثال دیے دیتا ہوں کہ اکثر و بیشتر یہ جو وقت ہے برج حمل کا، اگر سورج نکلنے کے ٹائم پہ اپریل میں 20 اپریل سے پہلے اور 20 مارچ کے بعد اس وقت میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی ابتدائی 10 دنوں میں سورج اپنے شرفی مقام کی سمت میں بڑھ رہا ہوتا ہے. تو جب یہ وہاں بڑھ رہا ہوتا ہے اس وقت میں پیدا ہونے والے بچے، اس پورے ایک مہینے میں پیدا ہونے والے بچے اگر اسی وقت پیدا ہوں جب سورج نکل رہا تھا، تو 99.9% بچے ذہین ہوں گے، ایکٹیو ہوں گے، ان کی یادداشت بہت اچھی ہوگی، ان کی پرسنالٹی بہت خوبصورت ہوگی، ان کی آنکھوں سے ذہانت چمکے گی، کیونکہ ان کے پہلے خانے میں سورج بادشاہت کے مقام پہ ہے. لہٰذا وہ فیصلہ بہت ٹھوس کریں گے، لوگوں کی باتیں سنیں گے، اور اس کے بعد جب وہ فیصلہ کریں گے تو وہ ایک تاریخی فیصلہ ہوگا جو وہ کریں گے. یہاں پہ جو آپ کو میں ایک بات بتاتا چلوں، کسی بھی برج کے ماتحت پیدا ہونے والا کوئی بھی انسان بادشاہ بھی ہو سکتا ہے، اسی برج اسی ستارے کے تحت پیدا ہونے والا بندہ فقیر بھی ہو سکتا ہے. اگر اس وقت میں ستارے اس کے بادشاہت کے مقام پہ ہیں تو ایک کامیاب انسان پیدا ہوگا. اگر اس کے پیدا ہونے والے ٹائم پہ اس کے ستارے حبوط میں ہیں تو ایک ناکام شخصیت کا اظہار ہوگا، جو کام کار میں کامیاب نہیں ہوگا اور ساری عمر روتے ہوئے گزرے گی. اور ایک بات میں اور بتاتا چلوں کہ یہ جو لوگ ہیں برج حمل کے تحت پیدا ہوتے ہیں، یہ نتائج کی پرواہ نہیں کرتے. انہیں پہلے نہیں یہ کہیں گے کہ کیا ہوا. میں نے عرض کیا کہ لڑتے ہوئے بھی یہ نہیں سوچیں گے کہ نتائج کیا ہوں گے، کاروبار کرتے ہوئے بھی شروع میں یہ نہیں سوچیں گے کیا نتائج آئیں گے، یہ بعد میں سوچیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم کدھر جا رہے ہیں. تو فوری اور کوئک فیصلہ کرنے میں اس برج کے لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے. یہ وقت پہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے. جیسا ایک ڈاکٹر، ایک سرجن فیصلہ کرتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں اس کا آپریشن بہت ضروری ہے، تو وہ پھر اس کو آپریشن کی سمت میں لے کے جاتا ہے اور بہت کامیابی سے اس کا آپریشن کرتا ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ان لوگوں کے اندر جو سب سے بڑی بات پائی جاتی ہے وہ یہ پائی جاتی ہے کہ یہ لوگ اپنا راستہ خود تلاش کرتے ہیں. ان کو کسی میپ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ اپنا راستہ خود تلاش کرتے ہیں. زندگی میں بھی ایسے ہی ہے. یہ بطور جاب کرتے ہوئے کوئی اچھے کوآرڈینیٹر نہیں ہوتے، کوئی اچھے تعاون نہیں کرتے لوگوں کے ساتھ، کیونکہ صاف گو ہوتے ہیں، منہ پھٹ ہوتے ہیں، بات منہ پہ کرتے ہیں کہ یار بات یہ ہے. لہٰذا ان کے بہت سارے دشمن ہوتے ہیں. اور جس کے بھی آج تک ذائچے میں نے مریخ پہلے خانے میں پایا تو میں نے انہیں کہا کہ آپ گاڑی کی سپیڈ پہ چلاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہم سلو گاڑی چلا ہی نہیں سکتے، ہمارے اندر کوالٹی نہیں ہے گاڑی سلو، ہم ہمیشہ تیز چلاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی سب سے بڑی پہچان ہے. برج حمل کے جو لوگ ہیں اصل میں اپنی آزادی سے بہت محبت کرتے ہیں. ان کی جو سوچ سمجھ ہے وہ ساری ان کی آزادی کے لیے ہوتی ہے. یہ آزاد رہیں گے، بڑے خوش رہیں گے، سکون سے نیند سوئیں گے، اٹھیں گے، اور یہ اپنی آزادی کسی قیمت پہ نہیں بیچیں گے. آپ دیکھیے کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنی آزادی اس قدر پسند ہے کہ وہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اپنی جان کو بھی آزادی کی حصول کے لیے پیش کر دیتے ہیں. اور یہی اس برج کا سب سے بڑا مقام ہے. تمام تمام برجوں میں جو سب سے دلیر برج ہیں وہ دو ہیں. پہلا برج جو ہے وہ اپنا برج حمل ہے، دوسرا برج اسد ہے. تیسرے نمبر پہ جو برج ہے جو دلیر جسے میں سمجھتا ہوں وہ برج قوس ہے.
جیسے جیسے ان کی ویڈیوز آئیں گی آپ کو انشاءاللہ ان کے بارے میں ہم بتاتے رہیں گے۔ برج حمل کے لوگ جب بھی سوچیں گے بڑا سوچیں گے، کبھی ایک فیکٹری ایک انڈسٹری پہ بیس نہیں کریں گے۔ ایک فیکٹری لگا لیں گے چلا لیں گے، پھر ان کو دوسری فیکٹری کی سمت میں اسی وقت جنون اٹھنا شروع ہو جائے گا، یہ کامیاب ہو گئی، کبھی مطمئن نہیں ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ غیر مطمئن رہنے والے لوگ ہیں، اس کے فوراً بعد دوسری فیکٹری کی طرف جائیں گے، جب دوسری لگ جائے گی وہ تیسری کی طرف جائیں گے۔ ہمارے یہاں ملتان میں ایک بہت بڑے ماشاءاللہ ہمارے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں چودھری ذوالفقار علی انجم، آپ نے دیکھا ان کی ماشاءاللہ بہت ساری فیکٹری ہیں۔ میں جب ان سے ملا، میں نے ان کا ذائچہ بنایا تو ان کا برج حمل 17 مریخ نکلا، تو میں ہنس پڑا۔ میں نے ان سے بہت ساری باتیں کی، ان کی عادات بتائیں، بڑے خوش ہوئے۔ مجھے کہتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ مجھے بچپن سے جانتے ہیں۔ دوستو، یہ جو بھی لوگ ہیں جو ترقی کی سمت میں سوچیں گے، نقصان کی سمت میں نہیں سوچیں گے، یہ برج حمل کے لوگ ہیں۔ آپ ان کو غور سے دیکھیں گے، ان کی عادات دیکھیں گے، آپ بھی ان کی عادات اپنانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جو اٹھے اور اپنے سفر پہ چل پڑے۔ انہوں نے نہیں سوچا کہ ابھی اس سے پوچھ لیں، ابھی اس سے مشورہ کر لیں، یہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ یہ اپنے دماغ سے فیصلہ کرتے ہیں اور عالی نفس انسان ہوتے ہیں بنیادی طور پہ، کبھی کسی کو تنگ نہیں کرتے، لوگوں کو کام دے کے خوشی محسوس کرتے ہیں کہ یار میں نے اسے کام دیا، یہ بندہ کام کر رہا ہے، یہ کارآمد آدمی ہے، اس کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ برج حمل والے لوگ جو ہیں یہ اپنے ورکرز کا، اپنے کولیگز کا، اپنے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کا بڑا خیال کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں۔ ان کے اندر اگلی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کسی بھی پروجیکٹ کے سلسلے میں معمولی سے معمولی تفصیلات بھی لیتے ہیں، سوچتے ہیں، لیکن اس کے بعد جب انہوں نے علیحدہ کر لیا کہ میں یہ پروجیکٹ لگاؤں گا تو پھر وہ پیچھے کبھی بھی نہیں ہٹیں گے۔ اور یہ جو لوگ ترقی کرنے کی سمت میں سوچتے ہیں، آگے جانے کی سمت میں سوچتے ہیں، ان تمام لوگوں کا تعلق برج حمل 17 مریخ سے ہے، اور یہ ہمیشہ زندگی میں لیڈنگ پوائنٹ پہ رہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سب سے آگے رہیں، لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ ہمیں واچ کریں، لوگ ہماری واہ واہ کریں کہ ہاں جی واقعی۔ اور حقیقی زندگی میں بھی یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کچھ نہ ہونے کے باوجود اپنی ہمت، اپنی قوت ارادی سے کام لیتے ہوئے بہت آگے جاتے ہیں اور ترقی کی منزلیں طے کرتے ہیں۔ اس کے جو برج حمل کے لوگ ہیں، میں نے جیسا آپ سے عرض کیا کہ یہ لوگ مہم جوئی میں پیدا ہونے والی صورتحال سے نپٹنے کا بھی بڑا ان کے اندر استقلال ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے پروجیکٹ بنایا، وہاں پہ کوئی پرابلم آ گیا تو یہ وہاں اس کا حل تلاش کریں گے، کبھی اسے غیر مکمل نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ان کی سب سے بڑی قابلیت ہے۔ کامیابی کی سمت میں ہر انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنا کام ادھورا نہ چھوڑے، تو برج حمل کے لوگ کبھی بھی اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑتے۔ یہ 200 چیدہ خصوصیات ہیں، یہ ہم نے بیان کی ہیں۔ اب انشاءاللہ اس سے اگلے برج کے لیے بھی انشاءاللہ ویڈیو بنائیں گے۔ اللہ حافظ۔